अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 40 न्यूज़ के साथ मैं हूं राना शहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। आज का हम जो प्रोग्राम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीचा वतनी का एक महकमा जंगलात है उसके मुतल्लिक है। कैसे हमारे इस कौमी विरसे को तबाह किया जा रहा है, कौन कौन से किरदार इसके अंदर मुलविस हैं और कौन कौन उनको बैकअप कर रहा है, जिसकी वजह से जंगल जो है वो तबाही के दहाने पर है। तो चीचा वतनी के जंगल की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ कि चीचा वतनी का मसनूई जंगल 1927 को कायम किया गया। इस जंगल का कुल रकबा 11,530 एकड़ है। कायम होते ही इस जंगल को रिज़र्व फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। रिज़र्व फॉरेस्ट का मतलब मैं अपने नाज़रीन की आसानी के लिए बताता चलूँ, रिज़र्व फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि इस जंगल के अंदर मुकामी लोगों के या आम लोगों के कोई हुकूक शामिल नहीं होते। यानी ना तो कोई शख्स इस जंगल से जलाने के लिए और ना ही अपनी किसी तकरीबात मतलब शादी ब्याह पर फर्नीचर के लिए लकड़ियां नहीं ले जा सकता, बिल्कुल पाबंदी है। और इसके अलावा जो ये जंगल है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉरेस्ट है, यानी इस जंगल के अंदर शिकार करना सख्ती से मना है। उन लोगों के लिए भी मना है जिन लोगों के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो शिकार के लाइसेंस हैं वो मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। जो आम लोगों के अगर हम हुकूक की बात करें तो आम लोगों के हुकूक उन जंगलों पर होते हैं जहाँ जो जंगल जो है वो कुदरती जंगल होते हैं, वहाँ पर आम लोगों के या मुकामी लोगों के हुकूक शामिल होते हैं। वो लोग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी ले जा सकते हैं, वो लोग अपनी तकरीबात के लिए वहाँ से फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ भी ले जा सकते हैं। जैसा कि तकरीबन 5-6 साल कबल मरी के अंदर जो जंगलात हैं वो चूँकि कुदरती जंगलात हैं और उस जंगलात के अंदर वहाँ के मकामी लोगों के हुकूक शामिल हैं। तो एक साल उनको सर्दियों के मौसम में जो है वो लकड़ी मुहैया नहीं की जा सकी किसी वजह से, तो चीचा वतनी जंगल के डिपो से गवर्नमेंट के आर्डर पर लकड़ियाँ जो है वो वहाँ भिजवाई गई ताकि उन लोगों के जो हुकूक हैं उन जंगल पर वो मजरूह ना हों। ये लोगों के हुकूक की बात है जो कुदरती जंगल हैं। चूँकि ये हमारा जो चीचा वतनी वाला जंगल है ये मसनूई जंगल है, इसमें आम लोगों के हुकूक बिल्कुल शामिल नहीं हैं। और चीचा वतनी फॉरेस्ट जो है वो 6 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर टोटल 6 ब्लॉक हैं। और इसके अंदर आपको एक और बात बताता चलूँ कि साबका अदवार के अंदर चीचा वतनी फॉरेस्ट में थिनिंग के ऑपरेशन किए जाते थे। थिनिंग के ऑपरेशन का आपको मतलब बताता चलूँ कि ये ऑपरेशन रीजनरेशन के 6 और 12वें साल किए जाते थे। थिनिंग का मतलब जो है वो ये होता है कि जो टेढ़े मेढ़े और कमज़ोर पौधे होते हैं, सूखे हुए पौधे कह रहे हैं, उनको निकाल दिया जाता था उस ऑपरेशन के दौरान, और जो सेहतमंद और तवाना पौधे थे उनको ग्रोथ के लिए संभाल लिया जाता था। वही दरख्त जो पौधे हैं वो बड़े होकर दरख्त बनते थे और जंगल की खूबसूरती में इजाफा करते थे। एक तो बात ये होगी। थिनिंग ऑपरेशन से एक फ़ायदा ये होता था कि जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो पूरी रहती थी। अब डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है कि जो दरख्तों के छत्तर जो हैं वो ऊपर से आपस के अंदर मिले होते थे ताकि तेज़ जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन पर या ना पड़े और जो छोटे पौधे हैं उनको नुकसान ना हो। डेंसिटी पूरी होने की वजह से जो खोदरू पौधे, कुदरती पौधे, छोटे पौधे होते हैं उनको नुकसान कम पहुंचता है। ये ऑपरेशन कुदरती पौधों पर किया जाता था जिसकी वजह से कंपार्टमेंट की जो डेंसिटी है वो पूरी रहती थी, और इस ऑपरेशन की वजह से महकमा जंगलात को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का माली फ़ायदा भी होता था। लेकिन अब पिछले तकरीबन 20 साल से चीचा वतनी जंगल के अंदर थिनिंग ऑपरेशन हुआ ही नहीं सिरे से। वजह क्या है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जंगल के अंदर किसी भी कंपार्टमेंट की डेंसिटी पूरी ही नहीं है। अब डेंसिटी पूरी होने की जो मेन और असल वजह है वो क्या है? वो है इस जंगल के अंदर जानवरों की जो चराई है वो कंपार्टमेंट की डेंसिटी पूरी ना होने की असल वजह है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जानवर जो जंगल का इतना भारी नुकसान करते हैं, खुदरू पौधों को तबाह कर देते हैं, ज़ाहिर है जब पौधा छोटा होगा उसको कोई जानवर खा जाएगा या जड़ से खींच लेगा तो वो दरख्त कहाँ से बनेगा, वो तो उधर ही ख़त्म हो गया। ये जानवर जंगल के अंदर आते कहाँ से हैं और ये किन लोगों के जानवर हैं?
یہ اصل اور مین وجہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو جناب یہ جو جانور جنگل کے اندر ہمارے اس قومی ورثے کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ جانور جنگل کے ملازمین اور علاقے پرائیویٹ لوگوں کے ہیں جو کہ بہت ہی با اثر مانے جاتے ہیں، اور ان جانوروں کی تعداد جو اس وقت چیچا وطنی جنگل کے اندر ہے تقریباً 2300 کے قریب ہے، جو جنگل کے اندر پھر رہے ہیں سرعام۔ اور پرائیویٹ اگر لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے تو جنگل کے ملازمین کے جو جانور ہیں بے شک وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن وہ جو ملازمین ہیں وہ گورنمنٹ سے بھاری تنخواہیں وصول کرنے کے باوجود رکھے ہوئے ان جانوروں کے ہاتھوں ہمارے اس قومی ورثے کا قتل عام کروا رہے ہیں، تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، اسی محکمے کا کھا رہے ہیں اور نقصان بھی اسی کا کر رہے ہیں۔ اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اتنے بااثر ہیں، جب ملازمین مطلب قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اپنے محکمہ کا نقصان کریں گے، تو جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ بھی کسی صورت اس کام سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ ملازمین اس وقت ایک منظم مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جو کام کرنے والا افسر آتا ہے، جو قانون پر عمل درآمد کرنے والا افسر آتا ہے، وہ جب ایسی وائلیشنز کو روکتا ہے تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی کام چھوڑ کر، کبھی مختلف ہیلے بہانے بنا کر، تاکہ ہمیں اس غیر قانونی دھندے کی اجازت ملی رہے، کوئی پابندی نہ ہو۔ تقریباً 1.5 ماہ قبل ہم نے چیچا وطنی جنگل کے حوالے سے ایک خبر نشر کی تھی، وہ بھی اسی متعلقہ تھی کہ جنگل کے اندر جانور جو ہیں وہ چرائی کے دوران جنگل کا بہت بھاری نقصان کرتے ہیں۔ تو اس خبر کے اندر ہم نے موجودہ جو ڈی ایف او سید جواز حسین شاہ صاحب ہیں ان کا موقف بھی ہم نے لیا، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جنگل کے اندر جو جانور کھلے عام پھر رہے ہیں اور جنگل کا نقصان کر رہے ہیں، ان جانوروں میں جنگل کے جو ملازمین ہیں ان کے جانور بھی شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا چند دن کی مہلت لے کر کہ اتنے دنوں کے اندر، 7 دن کا ٹائم تھا ان کے پاس، کہ 7 دنوں کے اندر اندر ہم ان جانوروں کو جو ہے وہ چرائی پر ان پر مکمل پابندی لگائیں گے اور ان کو قانون کے مطابق جنگل کی حدود سے باہر نکال دیں گے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسا کر دیا، جانوروں کی چرائی پر مکمل پابندی عائد ہو گئی، اور انہوں نے خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے بھی کیے، ایف آئی آرز بھی کیں۔ محکمہ جنگلات نے سال 2021 کے اندر جو فائن لوگوں سے کلیکٹ کیا ہے مختلف کیسز کے اندر، ایف آئی آرز کی مد میں، درختوں کے نقصان کی مد میں، پانی چوری کی مد میں، یا مختلف وجوہات پہ جو فائن کلیکٹ کیا، اس کی جو کل رقم ہے وہ 85,13,892 روپے ہے، جو سال 2021 میں انہوں نے کلیکٹ کیا۔ ان کارروائیوں سے جو ہے وہ مافیاز کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو گئیں، چیخیں نکل گئیں کانوں سے، دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے، کبھی مر گئے ہم تو۔ یہ کیسا آفیسر آ گیا جس نے ہمارے کاروبار کو بھی تباہ کر دیا اور ہمارے جانوروں کے جو چرائی پر وہ بھی مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ تو ان کو اور کوئی حل نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے سیاسی آقاؤں کا در کھٹکھٹانا شروع کر دیا، بھئی مر گئے بچا لیں۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ منتخب سیاسی جو نمائندے ہیں انہوں نے چند سو ووٹوں کا جو لالچ اس میں آ کر اپنا زور لگانا شروع کر دیا۔ اس زور لگانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ جنگل کے اندر جانوروں کی چرائی پر جو پابندی تھی وہ ہٹا لی گئی، ان لوگوں کو اس قومی ورثے کے قتل عام کی مکمل اجازت مل گئی۔ یعنی قانون پہ جو عمل درآمد کروانے کی کوشش جس افسر نے کی تھی وہ ہار گیا اور مافیا فتح یابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکوؤں کا ایک گروہ کسی علاقے میں وارداتیں کرے، ڈکیتیاں کرے، لوگوں سے ان کا مال، ان کے پیسے چھین لے، اور جو بھی تھوڑی سی مزاحمت کی کوشش کرے اس کو فائر بھی مار دے، تو ایسے لوگوں کو ہمارے اس معاشرے میں بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے، ان کا خوف ہوتا ہے کہ علاقے میں جب کوئی ایسا پولیس افسر، کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی آئے جو اس گروہ کو پکڑنے کی یا ایسے مقاصد سے روکنے کے لیے اپنی قوت لگانا شروع کرے، تو کوئی سیاسی نمائندہ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو ڈاکوؤں کا گینگ ہے ان کے پیچھے 5,000 2,000 3,000 ووٹ ہیں، تو ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی ہم بس 2-3 مہینے ڈکیتیاں کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کا علاقہ چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا آپ ہمارے ووٹ ضائع نہ کریں، ان لوگوں کو ہمارے خلاف نہ کریں،
ان کو کم از کم 2-3 ماہ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ڈکیتیاں سر عام کرنے دیں. آپ ان کو بالکل نہیں روکیں گے. اس کے بعد ہماری گارنٹی ہے کہ یہ لوگ علاقہ چھوڑ دیں گے. درختوں کو کاٹنا، ان کو تباہ کرنا، یہ ایک سنگین جرم ہے. اس محکمہ کے قانون کے اندر آرڈرز موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ جب کسی بھی ادارے کے اندر سیاست انوالو ہوتی ہے، کام کرنے والے افسران ان کو بالکل پسند نہیں ہوتے. جی حضوری والے افسران جو ہے وہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کی یہ تعریفیں بھی کرتے ہیں، ان سے اپنے جائز اور ناجائز کام جو ہیں وہ بھی کرواتے ہیں. جو افسر تو کرتا رہے وہ بہت اچھا ہے. جو قانون کے مطابق کام کرنے کی بات کرے وہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے. بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں سرکل چیچا وطنی میں ڈی ایس پی شہنشاہ احمد چانڈیو تعینات ہوئے اور چند دنوں کے اندر ہی ان کا تبادلہ کر دیا گیا. ان کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، میرٹ سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتے. ان کا بھی تبادلہ چند دنوں میں ہو گیا. تو یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ کام کرنے والے آفیسرز ان کو بالکل اچھے نہیں لگتے. ان کو مطلب اپنے جو مقاصد ہیں، اپنے ووٹوں کے لالچ میں یہ لوگ نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں. اگر میں اس فورم پہ بیٹھ کے غلط بات کر رہا ہوں تو جو اس وقت چیچا وطنی کے منتخب نمائندے ہیں ان کو اس جو خوفناک کھیل جنگل کے اندر کھیلا جا رہا ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور صبح ہی وہاں پر جائیں، ان سے بولنا کہ بھائی قانون کے مطابق اگر تو جانوروں کی چرائی کا کوئی قانون موجود ہے تو یہ جانور یہاں پر رہیں گے، اگر نہیں ہے تو یہ ہمارا قومی ورثہ ہے، یہ ہر جو شہری ہے یہ اس کا ورثہ ہے، اس کا حق ہے اس پہ. اس کو بالکل بند کریں اور جانوروں کو جنگل کی حدود سے باہر نکالیں. ہم بیٹھے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور یہ لوگ یہ دھندا پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے اس قومی ورثے کو محفوظ بنانے کی گارنٹی نہیں دی جاتی، تب تک ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور پھر ابھی جو پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ کلین اینڈ گرین مہم کا راگ لاپتے نظر آتے ہیں. ان کے جتنے بھی منسٹرز ہم ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ 10 بلین ٹری منصوبہ وہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ اتنے 1000 پودے لگا دیے، فلاں جگہ پہ اتنے لاکھ پودے لگا دیے. ان میں سے کوئی پودا بھی جو ہے وہ چند ایک کے علاوہ نظر نہیں آ رہا. ہمارے چیچا وطنی کے اندر بھی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے شجرکاری مہم میں حصہ نہیں لیا. ہوا کیا؟ بھاگ دوڑ کے اس مہم کو آرگنائز کرنے کا پلان جو ہے سب کو نظر آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہر ایونٹ کے بل ڈالے گئے. ہم نے اتنے پودے لگائے، فلاں جو صاحب وہ مہمان خصوصی سے اتنا خرچہ ہو گیا، فلاں محکمے نے اتنا خرچہ کر دیا. ان میں سے کوئی درخت بھی جو ہے وہ اس وقت سلامت نظر نہیں آ رہا. صرف ایک فارمیلٹی ڈاکومنٹس کے اندر جو کر کے رپورٹس بھجوا دی گئی کہ بھائی اتنے 1000 اتنے لاکھ درخت لگ گئے ہیں. اگر ایسے منصوبے جو ہمارے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ لوگ سر انجام دیتے ہیں، ان کی بجائے اگر اسی ورثے کو قانون کے مطابق سنبھال لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایسے کسی بھی منصوبے کی ضرورت ہی نہ رہے اور جنگل کے اندر اتنے پودے ہوں کہ پیدل گزرنا بھی مشکل ہو جائے. لیکن اگر یہ مہمز، یہ ایونٹس منعقد نہیں ہوں گے تو خرچہ پانی کیسے چلے گا، جعلی بل کیسے بنیں گے؟ تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہے، تو میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ یہ ہمارا سب کا مشترکہ ورثہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، اپنے حق کی جنگ لڑنا سیکھیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندے جن کو ہم ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں وہاں پر جا کر یہ ہمارے حقوق کی بات کریں گے، ہمارے حقوق کے تحفظ کی بات کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک زندہ مثال ہے، کوئی بندہ بھی چاہے اس کی سرچ کر سکتا ہے. تو لیکن ابھی متوقع ہے کہ جو سیکٹری فارسٹ ہیں وہ چند دنوں میں ان کا دورہ متوقع ہے چیچا وطنی میں. ہم انشاءاللہ اس فورم پہ بھی آواز اٹھائیں گے. ہمیں کورٹ جانا پڑا تب بھی جائیں گے، کسی بھی محکمے میں کوئی اپلیکیشن دینی پڑی تب بھی دیں گے، لیکن اس قومی ورثے کا نقصان بالکل کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ہر قسم کے پریشر اور سفارشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کام کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.